बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से मैं हूं सरवत वलीम। रऊफ क्लास्ट्रा, आमिर मतीन स्टूडियोज में हमारे साथ ही मौजूद हैं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत में आते ही तेवर बदल गए। वज़ीर आज़म वज़रा ऐवान से गायब। ऑपोजिशन का शदीद एहतजाज। मिनी बजट बहस के मौके पर हुकूमती बेंचेस सुनसान। नून लीग के बाद पीटीआई दौर में भी ब्यूरोक्रेसी पार्लियामेंट को सीरियस लेने को तैयार क्यों नहीं? शेर मज़ारी ने अपने स्पीकर पर चढ़ाई आखिर क्यों कर दी? आज असेंबली में क्या कुछ होता रहा? आंखों देखा हाल जानेंगे आमिर मतीन की जुबानी, जो कि प्रेस गैलरी में मौजूद थे। प्रोग्राम के जब दूसरे हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे सुप्रीम कोर्ट में एनआरओ केस की समाअत हुई। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ और उनकी अहलिया की असासे मंजर-ए-आम पर आ गए। जनरल साहब पाकिस्तान क्यों नहीं आते? यहां से रीढ़ की हड्डियों के दर्द का बहाना करके निकल गए, वहां जाकर डांस करते हैं। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार के अहम रिमार्क्स। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ने बेनजीर भुट्टो के विरासती असासों की तफसीलात भी पेश करने का हुक्म दे दिया। जाली अकाउंट्स मनी लॉन्ड्रिंग केस में जीआईटी की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश की गई तहलका खेज एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भी आपके साथ शेयर करेंगे कि कौन कौन सी कंपनियों ने जाली अकाउंट्स के जरिए किस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग की। प्रोग्राम के जब तीसरे हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि इस्लामाबाद पुलिस में अहम तब्दीलियां हुई हैं। अच्छी शोहरत के हामिल ऑफिसर सैयद अमीन बुखारी को एसएसपी ऑपरेशंस इस्लामाबाद लगा दिया गया, जबकि नून लीग के दौर में गैर कानूनी अहकामात मानने से इनकार करने वाले पुलिस अफसरान पीटीआई के दौर में भी खुड्डे लाइन लगा दिए गए। माजी में हुकूमत के गलत अहकामात न मानने पर जिन अफसरान को इमरान खान साहब सराहते थे, अब उन्हीं अफसरान को हुकूमत मिलने के बाद इमरान खान साहब किस तरह से धमका रहे हैं, ये भी आपको बताएंगे। आमिर मतीन साहब, सबसे पहले असेंबली के हवाले से हम बात करेंगे। आज के इजलास में क्या कुछ होता रहा? ऑपोजिशन का मूड कैसा नजर आया? हुकूमती बेंचेस आखिर इतने सुनसान क्यों होते जा रहे हैं? सबसे पहले तो मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ आपसे भी और क्लासा साहब से भी कि मैं कल थोड़ा सा ना जज्बाती हो गया था, ज़रा जोश में आ गया था। वो अंग्रेज़ी में कहते हैं ना यूफोरिक, में यूफोरिया थोड़ा सा आ गया था कि पता नहीं क्या इब्तिदा आ गई है, इनकलाब आ गया। और असम्बली का माहौल पिछले 5-10 साल में जो कि बिल्कुल एक डल सी, बोरिंग सी, मुकमुकाबली असम्बली थी, तो शायद ये कोई नई शुरुआत है। तो सेकंड डे, दूसरे दिन मैं मजबूर हूँ, आई हैव टू स्पीक ऑन फैक्ट्स एंड द फैक्ट इज़ कि आज बिल्कुल उन्होंने भी हालात बदल दिए। वहाँ पे वज़ीर आज़म साहब, तो आज दूसरा दिन था, ये रेगुलर सेशन अब शुरू है, पहले स्पेशल सेशन थे, दूसरे दिन भी नहीं थे। चलें, वज़ीर आज़म साहब नहीं थे, वहाँ पे वज़ीर ख़जाना, कल मैं बड़ा खुश हो रहा था कि वो हर जवाब का, हर बड़ी इंपॉर्टेंट तकरीर का साथ साथ जवाब दिया करेंगे, तो वो भी गायब थे। आधी कैबिनेट गायब थी, फ्रंट रो जो थी ना वो सारी खाली थी। अब होता यह है कि बजट की तकरीरों के ऊपर लोग, बजट के ऊपर जो अपोजिशन के लोग या जो तजवीज़ देते हैं, तजावीज़ देते हैं, उसको कोई ना कोई नोट करता है, उनके जवाब देने होते हैं। तो वो अगर सियासतदान ना हो तो पीछे कम से कम ब्यूरोक्रेट्स होने चाहिए। तो वो ब्यूरोक्रेट भी कोई नहीं था, एक सेक्शन अफसर था। अब सेक्शन अफसर बड़ा ही जूनियर अफसर होता है, ठीक है, कि जी प्राइम मिनिस्टर नाफ्टा की उसमें थे, फाइनेंस मिनिस्टर भी उधर थे, इंटीरियर मिनिस्टर भी उधर थे, सारी कैबिनेट उधर थी, फिर और भी मसूफियात थी। पर एग्जैक्टली यही बहाना नून लीग वाले देते थे कि जनाब देखें वो बिजी हैं, बिजी हैं, बिजी हैं, सारे ही बिजी होते हैं। पॉइंट ये है कि पार्लियामेंट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कोई नहीं है, क्योंकि वहाँ टाइम इस तरह की इंपॉर्टेंट मीटिंग्स का रखने चाहिए कि कम से कम वहाँ पे टोकन प्रेजेंस ज़रूर हो। और ख़ास तौर पे मुतल्लका वज़ीर की असद उमर साहब को कम से कम जो है वहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि उनसे रिलेटेड वो है। और सारी गवर्नमेंट का सारा फोकस ही इकोनॉमी पे है, उनको होना चाहिए। वो नहीं है तो कम से कम वहाँ पे अफसरान बैठे हैं। हाँ, हमाद अजहर साहब ज़रूर थे, मगर वो बेचारे, उनको एक किस्म का झाड़ भी पिट गई कि जनाब उन्होंने कहा जी आप अनइलेक्टेड ब्यूरोक्रेट्स पे क्यों रिलाई कर रहे हैं, इलेक्टेड बैं जो बैठा नोट्स लेना। उन्होंने कहा नहीं आप नए आए हैं, ये इनकी ब्यूरोक्रेट्स की नोट्स लेने की ये रिक्वायरमेंट होती है, ये फ्रेम करके देते हैं आपको, इनकी रिक्वायरमेंट होती है, इनका लेवल बढ़ा दें। कम से कम सेक्रेटरी होना चाहिए, या जॉइंट सेक्रेटरी, या एडिशनल सेक्रेटरी, कोई सीनियर रैंकिंग का होना चाहिए। एक जूनियर अफसर वहाँ क्लर्क टाइप ना बैठाएंगे जो कि बैठा हो, ये पार्लियामेंट की, ये एग्जैक्टली हम नून लीग के दिनों में यही जुमला सुनते थे। ऊपर से टू टॉप इट आइसिंग ऑन द केक जिसे कहते हैं ना, वो ये था
کہ فرنٹ بینچز میں وہ جو ویکیوم تھا، آدھی کیبنٹ غائب تھی، اس ساری ذمہ داری کا بوجھ اٹھانے کے لیے انہوں نے شیریں مزاری صاحبہ کو رکھ لیا تھا۔ اب شیریں مزاری، میں ان کی شان میں گستاخی نہیں کرنا چاہتا کہ لوگ ویسے ہمیں مساجنسٹ بنا دیتے ہیں 2 منٹ میں، انہوں نے ہاتھ میں وہ ایک گرنیڈ پکڑا ہوتا ہے اور وہ تیار ہوتی ہیں کہ اس کی پن کھینچنے کے لیے، نہ کہ بھئی میں کھینچ دوں۔ تو وہ اپوزیشن کے خورشید شاہ نے کہا، انہوں نے کہا یہ بیچاری غلط بینچوں میں چلی گئی، یہ اپوزیشن کی، یہ بائی نیچر اپوزیشن کی تھی، یہ غلط بینچوں میں بیچاری غلطی سے چلی گئی ہیں، ان کو ہمیں واپس کر دیں جو ہے نا۔ تو وہ ایشو بڑا سینسٹیو تھا۔ یہ جو پرائم منسٹر صاحب نے بیان دے دیا کہ جناب یہ بنگالیوں کو اور افغانیوں کو ہم نیشنلٹی دینے والا، اب پرائم منسٹر صاحب کا ایک ایشو ہے کہ وہ بہت لمبی تقریر کرتے ہیں، وہ 2 منٹ کی جہاں تقریر کی ضرورت ہوتی ہے وہ 20 منٹ کی تقریر کرتی ہیں۔ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ پہلے جب وہ گورنمنٹ پرائم منسٹر نہیں تھے، ان تقریروں کی 20 منٹ کی بجائے 2 گھنٹے بھی کریں تو بڑی اچھی بات تھی، لوگوں کو بتا رہے تھے۔ اب ان کی ہر سپیچ جو ہے پرائم منسٹر کی کہیں بھی کی جائے وہ پالیسی سٹیٹمنٹ ہے، اس کا مطلب سیریسلی لیا جاتا ہے کہ یہ پالیسی ہے۔ ان کا پرائم منسٹر یہ نہیں کہہ سکتا، ایک اپوزیشن کا لیڈر کہہ دے یہاں ڈیم بنا دیں، وہ نہیں، پرائم منسٹر جب کہے گا کہ یہاں پہ سڑک، پل، ڈیم، پالیسی، وہ پالیسی ہے۔ تو وہ جو انہوں نے بیان دے دیا اس کے اوپر ظاہر ہے بڑے وہاں پہ نفیسہ شاہ نے، اس کے بعد اپنے اختر مینگل صاحب نے جو ہے، انہوں نے بڑے پوائنٹس تھے، انہوں نے کہا جناب آپ نے آف دا کف ایسے ہی وہ جو میں کہتا ہوں نا وہ شوٹنگ فرام دا ہپ سنڈروم جو ہے ان کا، کہ یوں گولی نکال کے ٹھوں کر کے مار دیتے ہیں، بعد میں سوچتے ہیں ہو یہ کیوں مار دیا ہم نے، یہ تو نہیں مارنی تھا، بندہ تو اس کا قصور ہی نہیں تھا۔ اچھا جواب شیریں مزاری کا ٹھیک تھا، انہوں نے بڑے وہ اس میں دیا، مگر ایگریشن تھا نا، ایٹیٹیوڈ وہ تھا کہ بس نہیں چل رہا تھا۔ پرابلم یہ ہے کہ ان کے لیے کہ وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے اختر مینگل صاحب، اختر مینگل صاحب کے لیے بڑا ہی امپورٹنٹ ہے اپنے ووٹروں کے لیے، بلوچ نیشنلسٹوں کے لیے، کہ وہ نہیں چاہتے کہ افغانی وہاں پہ رہیں، کیونکہ کوئٹہ کی سیٹیں جو ہوتی تھی فار ایگزامپل، جسٹ ٹو گیو یو ون ایگزامپل، وہ بلوچ سیٹیں جو ہوتی تھیں وہ وہاں کی افغانیوں کی آبادی آنے سے وہ سیٹیں لوز کرتے ہیں، وہ پھر ان کی آپس میں وہاں پہ بلوچ پشتون بڑا جھگڑا ہے، سو وہ بڑے حساس ہیں اس معاملے پہ۔ اور اختر مینگل وہ آدمی ہے کہ وہ پیچھے ہٹ جائے نا تو ان کی گورنمنٹ جب تک بائی الیکشن نہیں ہوتی گورنمنٹ گر سکتی ہے، یہ ابھی بالکل ایج پہ بیٹھے ہوئے، 175 ووٹ لیے ہوئے انہوں نے، تو ان کے ہی جو 7-8 ووٹ ہلنے سے اور ایک آدھ 2 چھوٹے مل گئے تو یہ ڈی سٹیبلائز ہو سکتے ہیں۔ تو اختر مینگل ان کے لیے ویسے بھی امپورٹنٹ ہے یہاں کی گورنمنٹ کے لیے، اور بلوچستان کے لیے بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، وہاں بھی ان کی گورنمنٹ ہے کہ اس وقت وہ پورے بلوچستان کے بلوچوں کی نمائندگی کر رہے ہیں، سو ان کے سامنے آپ بالکل ایک لوز سی گفتگو کریں اور بڑی وہ کریں، ان کو دوسرا ایک اپوزیشن موڈ سے آ جانا چاہیے۔ ہم بھی چاہ رہے تھے اسد عمر ہمیں بتائیں، ابھی تک بجٹ میں نہیں آیا۔ نوید قمر نے کہا جناب بات یہ ہے کہ ہم ابھی بھی پالیسی کا انتظار کر رہے ہیں، سب سے بڑا ڈیسیجن جو پورا پاکستان جس کا انتظار کر رہا ہے کہ یہ جو منی بجٹ میں اس کا جواب نہیں آیا، اور ہم کہہ رہے تھے اور انہوں نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ سعودی عربیہ سے جو جواب آیا ہے، کیا جواب آیا ہے، فائنلی فیصلہ کیا ہوا ہے، آیا ہم آئی ایم ایف پہ جا رہے ہیں، نہیں جا رہے، وہ جو پیسہ کا گیپ ہے ہمیں 880 ارب روپیہ فار ایگزامپل چاہیے، یہ ایک نوید قمر صاحب نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا، اور انہوں نے ٹوٹل بجٹ کے اندر جو ہے نا 187 ارب روپیہ تھا جو ریونیو کلیکٹ کرنا ہے، انہوں نے کہا یہ باقی کہاں سے آئے گا، تو ہمارے فیصلہ کرنا ہے، آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے، اگر نہیں جانا تو بتائیں وہ پیسہ کہاں سے آیا تھا۔ سعودی عربیہ سے ابھی تک بتایا نہیں گیا، یہ بتایا گیا ہے کہ جی وہ لانگ ٹرم اس میں سی پیک میں انٹرسٹڈ ہے، مگر کانکریٹ جواب کیا ہے کہ وہ ہمیں فوری ہمارا جو کرائسس ہے 18 ارب ڈالر جو ہے کرنٹ اکاؤنٹ کا ڈیفیسٹ، اور فوری 3-4-5 ارب روپیہ جو فوری پیمنٹس کرنی ہیں وہ چاہیے، تو کیا ہمیں وہ مفت پیسے گرانٹ دے رہے ہیں، وہ ہمیں قرضہ دے رہے ہیں، وہ ہمیں آئل ڈیفرڈ پیمنٹ پہ دے رہے ہیں؟ نوید بڑا کوسچن تھا، انہوں نے کہا جناب ہمیں یہ جواب چاہیے، اسد عمر صاحب کو بیٹھے ہونا چاہیے وہاں پہ اور یہ آج جواب دینا چاہیے تھا، آج ہی تو کل دینا چاہیے، اور اگر خود نہیں بیٹھ سکتے تو کسی کو بٹھائیں اور کسی اور جگہ پہ جائیں۔
ابھی ایگزیکٹلی یہ والی جس طرح میں کہہ رہا تھا نا, یہ اپوزیشن موڈ سے نہیں نکل پا رہے. ان کو سمجھنا چاہیے کہ گورنمنٹ میں آ کے آپ کو بہت بردباری دکھانی پڑتی ہے, ٹھنڈا ہو کے رہنا پڑتا ہے, ٹھنڈا ہو کے رہنا پڑتا ہے. فواد چودھری صاحب کی فار ایگزامپل ان کی تقریر میں بڑی اچھی تھی, انہوں نے بڑی وہ محنت کر کے آئے ہوئے تھے, وہ کہ وہ جو تھا نا وہ کنفیشنز آف اے ہٹ مین, وہ جو بڑی فیمس وہ ہے کہ جناب یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرح انہوں نے نون لیگ بڑا خوفناک اٹیک کیا. مگر اگین جو ہے تقریر اچھی تھی, اس کے کنٹینٹ اچھا تھا, مگر وہ اتنا زیادہ ایگریسو ہے. اب ان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کتنا ایگریشن کرنا ہے, یہ وہ دھرنا والا گورنمنٹ کے اندر رہتے ہوئے نہیں ہے. دوسرا اگین وہی جو ہم پرائم منسٹر پہ کہتے ہیں کہ پہلے فیصلہ کر دیتے ہیں, شوٹنگ فرام دا ہپ سنڈروم, کہ اتنی جلدی میں ہے کہ 22 دن کے اندر انہوں نے سارے ہی کر دیا ہے. انہوں نے ٹی وی کا بھی پہلے بتایا گیا تھا جی کھولا جائے گا, آزاد کریں گے, کوئی کسی سے مشورہ نہیں کیا جاتا, کوئی پارلیمنٹ کو یا میڈیا کو یا پبلک کو کانفیڈنس میں نہیں لیا, بس فیصلہ کر لیتے ہیں کہ جی ٹی وی کا فیصلہ کر لیا انہوں نے کہ جی میں چیئرمین بنوں گا اور سیکرٹری صاحب وہ کریں گے جو ہے. اس کے بعد جی ایک چھوچا چھوڑ دیا کہ اتھارٹی ہم وہ میڈیا اتھارٹی بنائیں گے, وہ نہیں سمجھ آ رہی کہ اس کا کیا مطلب تھا. اب یہ لیٹسٹ جو ہے ریڈیو کا, کلاس صاحب اس کی زیادہ تفصیل بتائیں گے کہ ریڈیو کا جو انہوں نے بڑا کوئک سر کیا کہ کیا کریں, ملک کے چند اتنے مشکل حالات چھوڑ کے گئے ہیں, اور وہ واقعی انہوں نے اچھی پکچر پیش کی کہ یہ ہمیں انہیرٹ کیا ہے. مگر انہوں نے بڑی کوئک سولوشن کی طرف کیا کہ جس طرح ریڈیو کا انہوں نے کہا جی وہاں دیکھیں نا 700 ملازم ہے کانٹریکٹ پہ, تو وہاں پہ پینشن کا 20 کروڑ روپے دینا, پیسہ نہیں ہے تو کیا کریں, نکالے تو تب مصیبت. بھائی صاحب صرف ریڈیو کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ساری ریڈیو کی تفصیل کا سب بتائیں گے, یہ ساری آپ کی سٹیل مل, پی آئی اے, یہ جو 500 ارب روپے سے بڑھ کے اب تو وہ 1000 ارب روپے تک جا رہا ہے, قرضہ پبلک انٹرپرائزز کا, یہ ساروں کی آپ کو پالیسی دینی ہے کہ ان کو کیسے ٹھیک کرنا ہے, ان اداروں کو, ان کو آپ نے کس کو ڈی ریگولیٹ کرنا ہے, کس کو پرائیویٹائز کرنا ہے, کس کو ٹرن اراؤنڈ کرنا ہے, اس کی پالیسی دیں گے. یہ نہیں ہے بیٹھ کے کہ ریڈیو والے وہ یہ کلاس صاحب بتائیں گے کہ وہاں پہ ریڈیو کی کیا صورت ہے. ٹھیک ہے, بالکل کلاس صاحب, پی ایس سی کا بھی بڑا ہمیشہ اس پہ بات کریں گے, لیکن آپ نے بھی کیا میری طرح بہت سی اچھی باتوں کو مس کیا؟ میں ذرا عامر صاحب کا پہلے تو مجھے بڑا افسوس ہوا کہ عامر صاحب میں بھی اسی طرف آپ کا اشارہ لکھ کروانا چاہ رہی ہوں آج ماشاءاللہ یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے ہیں. ڈے ٹو ڈے چلیں گے, آج اچھا تو اچھا ہے, کل برا ہے تو برا ہے. یہ میں تو بلینک چیک نہیں دینے کا. 3 مہینے تو عمران خان صاحب نے کہا تھا نا کہ جو بھی ہم کر دیں آپ کو کسی کو نہیں پوچھنا چاہیے, کیونکہ نہیں 3 مہینوں میں ہم اتنا سارا ہم آگے میس کریٹ کر دیں گے اور پھر ان کو کہ پھر اس کے بعد کہیں گے جناب کہ ٹھیک ہے بندے ٹھیک نہیں, ہم فائر کر رہے ہیں, پھر ہم سے تالیاں بجوائیں گے. ابھی ذرا جس طرح کے اپوائنٹمنٹس ہو رہی ہیں. خیر, عامر صاحب نے وہ اس کی پکچر پیش کی. میں جو اب یہ میں اس پہ حیران نہیں ہو رہا, جو کچھ ایٹیچیوڈ یہ بتا رہے ہیں پارلیمنٹ میں, وہ جو آپ کا پرائم منسٹر آف پاکستان ہوتا ہے نا, وہ لوگ اس کو فالو کرتے ہیں, ان کے وزیر, ان کے ایم این ایز. ابھی تو ان کے یہ وزیر اعظم صاحب غائب ہوئے ہیں پارلیمنٹ سے, اس کے ساتھ ہی وزیر غائب ہو گئے. اب کیا ہوگا, وزیروں کو دیکھ کے ایم این ایز غائب ہو جائیں گے. یہ ہم یہ دیکھتے رہے ہیں, یہ کچھ ہوتا ہے. ایک وہ کہتے ہیں نا خدا حسن دیتا ہے نزاکت آ جاتی ہے. یہ چینجز ان کے ایٹیچیوڈ میں آ رہی, ہمارے ساتھ آ رہی. مثلا میں ایک آپ کے ساتھ ذاتی بات شیئر کر لیتا ہوں. فواد چودھری صاحب ہیں, بڑا پرانا ہمارا ان سے تعلق ہے, آج کا نہیں ہے. میں آپ کو پتہ ہے بہت ساری ان کی چیزوں کا ایڈمائرر ہوں میں, بڑا ان کا ان پاپولر سٹانس ہوتا ہے جو کہ ٹھیک ہوتا ہے. اب پہلے ہمارے ساتھ جب بھی ہمارا انٹریکشن ہوتا تھا, کبھی اس واٹس ایپ پہ یا کبھی میسیجز پہ, میں ان کو کرتا تھا سر جی, ایک احترام کے لیے چلیں, بھائی جان, وہ بھی یہی کرتے تھے. آج ان کا مجھے سیدھا میسیج آیا, یو سے شروع کیا انہوں نے. آئی ڈونٹ مائنڈ اٹ, مطلب ہمارے ساتھ ہوتا رہتا ہے. اچھا مجھے تھوڑا سا آپ کیسے ہلکا سا جھٹکا لگا, کیونکہ ہم تو بھائی جان کے, سر جی کے, ان کے آنے سے پہلے, اب مجھے نہیں پتا تھا کہ سٹیٹس بدل گیا, اب وہ فیڈرل منسٹر فار انفارمیشن بن گئے. اب ہم سے توقع کرتے ہیں کہ ہم ان کو آگے ہز ایکسیلنسی لکھیں گے, ہز ماسٹر ان کو لکھیں گے, وہ سلیو ماسٹر والا ہمارا ریلیشن شپ بنا. تو دھچکا مجھے تھوڑا سا لگا ہے کہ ہم تو ایک سیکنڈ میں ہم تو بھائی جان, سر جی اور یہ کرتے تھے, انہوں نے یو سے شروع کیا. مجھے اگین آئی وڈ سے فیئر انف, آپ اگر اس چیز کو آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے آپ کی شان میں گستاخی کر دی, اور یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے, عمران خان نے کسی اس ٹی وی چینل کے اونر کو بلوا کے اس کے بعد ریڈیو پاکستان کے سیر سپاٹے بھی کروائے اور کوئی ڈیل وغیرہ تیار کر لیے, تو ہم کون ہوتے آبجیکٹ کرنے والے؟ سر ہم ہوتے ہیں کچھ آبجیکٹ کرنے والے. ہر جب یہاں جمہوریت میں یہ ذہن میں رکھیں, میرا خیال فواد چودھری صاحب, آپ سے پہلے بھی بہت سارے لوگ آئے ہیں سر اس پوسٹ پہ, بڑے بڑے جابر تھے آپ, تو پھر بھی میرا خیال پڑھے لکھے ماشاءاللہ تھوڑے سے سیولائزڈ ہیں. انہوں نے بھی بڑا ہمیں آگے دبانے کی کوششیں کی تھیں, بڑا ہمیں سمجھانے کی کوششیں کی تھیں.
دے آر ہسٹری ٹوڈے اینڈ ون ڈے یو ول بی ہسٹری ایز ویل. ہمارے ساتھ آپ جب آپ اس پہ کمیونیکیٹ کرتے پوائنٹ آف ویو دیں, انہوں نے کہا جی آپ نے بیٹھ کے ایک اپنا ہی نریٹو دے دیں. میں کہا حضور آپ اپنا نریٹو دے دیں. اب آپ ایک یونیورسٹی بنانا چاہتے ہیں میڈیا کے, مجھے سمجھائیں یہ جو پرائیویٹ سیکٹر میں ہزاروں یونیورسٹیاں بنی ہوئی ہیں, ہم سے وہ نہیں سنبھالی جا رہی میڈیا کی. اچھا اس دن کاشف عباسی صاحب کے شو میں بیٹھا تھا, میں ایٹیچیوڈ کی بتا رہا ہوں جو آپ بتا رہے ہیں, تھوڑے سے آج آپ نے دل کے پھپھوڑے ہمارے تازہ کر دیے. وہاں پہ یہ ان کے بیٹھے تھے, ان کے یہ تحریک انصاف کے منسٹر صاحب, جب پہلے آتے تھے وہ سلام دعا بڑی عزت احترام سے ہوتا تھا. بالکل انہوں نے کہا اب میں منسٹر بن گیا ہوں, ہم سے توقع کرتے ہیں کہ جائیں گھٹنوں پہ ہاتھ لگیں. اور جو نواز لیگ کے تھے جو پہلے ہمارے سے یہ رویہ رکھتے تھے وہ بھی بیٹھے تھے, وہ بڑی عزت کے ساتھ ہمیں ملے, بڑی محبت پیار کے ساتھ بقول ان کے ادھر ادھر انہوں نے وہ لی. سو یہ ایٹیچیوڈ بدلنا جو ہے یہ بڑا ایک نیچرل سے, سم ٹائم وی ونڈر کہ انسانی نفسیات میں ہے کہ بھائی جان سر جی سے یکدم آپ ایک لے لیں ریزن کہ گستاخی کیسے کر لیا آپ نے ہمارے ریڈیو کے, اگر ہم بلڈنگ کو مطلب آپ نے پھٹا لگا کے روز تقریر کرنی ہوتی. بھائی صاحب آپ لوگ بھی یہی پہلے کر رہے تھے. مطلب یہ ہے کہ نہیں, فواد چودھری صاحب کیا کرتے رہے, یہ میڈیا میں تھے نا, یہ بھی تو میڈیا پہ بیٹھ کے یہ کچھ کرتے ہیں نا, بلکہ ہم سے کوئی دو چار چیزیں آگے کی کرتے ہوں گے نا ساری کی ساری. اور اسی میڈیا نے جس میڈیا کے خلاف یہ کارروائیوں کا سوچ رہے ہیں نا, اب ہم باتیں بتانا نہیں چاہتے کہ کہاں سے وہ ٹائٹ کرنے کی ابھی سے انہوں نے طریقے ڈھونڈنا شروع کر دیے ہیں. کل جو بل پیش ہوا جس کو میڈیا نے ٹیک اپ نہیں کیا, اٹ وینٹ ان نوٹسڈ, میں نے آپ کو کل دکھایا ہے. کل جو طریقے انصاف بل لائی ہے نا پیمرا کے نام پہ کہ اس کو ہم امپاور کریں گے, اپوزیشن کو بھی سمجھ نہیں آیا اس کا پوائنٹ جو ہے, آپ نے بریک لینی ہے اس کے بعد واپس ہم اس پہ بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے, بالکل جو کل قانون لے کے آئے ہیں اس سے متعلق بڑی ڈیٹیل میں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. پی ایس سی کا بھی بڑا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا بھی اہم ایشو ہے, اس سے متعلق تفصیلی بات ہوگی. اور جنرل صاحب یہاں سے درد کا بہانہ کر کے چلے جاتے ہیں, وہاں پر جا کر ڈانس کرتے ہیں. چیف جسٹس میاں ثاقب نثار نے این آر او کیس میں بڑے اہم ریمارکس دیے, اس سے متعلق بھی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اب کچھ بات ہوگی کلاس اب اس بل کی جو سپریم کورٹ کے کندھے پر رکھ کر بندوق چلائی گئی ہے. کل بڑا انٹرسٹنگ بل وہاں پہ پیش ہوا ہے, وہ وہی ہے نا سب کو, ایک میں کسی کے پڑھ رہا تھا, مجھے اب نام نہیں یاد رہا کس کا کوٹ ہے, کہ جمہوریت جو چل سکتی ہے نا اس کو دو انسٹیٹیوشن چلا سکتے ہیں, whether we like it or not, ایک فری پریس اور ایک فری جوڈیشری. اور عمران خان صاحب ان کی پارٹی سب سے بگ بینیفیشریز ہیں. اگر مجھ سے پوچھیں نا 10-12 سال میں جو میڈیا فری ہوا ہے اور جہاں پہ براڈ کاسٹنگ میڈیا ہے, ٹی وی میڈیا ہے, اس کا سب سے بڑا, اگر مجھ سے پوچھیں ایک نام کہ سب سے بڑا بینیفیشری کون ہے, وہ عمران خان ہے. آپ اس میڈیا کے بینیفیشریز ہیں. ہاں ضرور قانون لیں, ہم کے آسمان سے کوئی اترے ہوئے لوگ نہیں ہیں, ہم بھی رسپانسیبل لوگ ہیں, ہمیں بھی رسپانسیبل ہونا چاہیے. لیکن اگر آپ حکومتی کنٹرول بڑھاتے جائیں گے, اچھی حکومت جو ہوتی ہے وہ لوگوں سے پاور پہلے لیتی ہے, مورل اتھارٹی لیتی ہے, وہ پھر آتی ہے اور دوبارہ وہ پاور جو ہے وہ ڈیفرنٹ انسٹیٹیوشنز میں بانٹتی جاتی ہے, لوگوں کو امپاور کرتی ہے. آپ اپنے آپ کو امپاور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ابھی سے آپ نے ان پیمرا کو کہنا شروع کر دیا کہ فلاں کو ٹائٹ کرنا ہے, کیسے کرنا ہے. جو کل ہمارے ساتھ بل آیا ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے, اور کسی وہ ٹی وی چینل اونر کو یا کسی اور کو سمجھ نہیں ہے کہ کیا کر رہے ہیں. کل انہوں نے اپنے جو سپریم کورٹ نے جو ان کو آگے گائیڈ لائنز دی تھیں کہ ذرا ان کو بنایا ذرا, کیونکہ سپریم کورٹ بھی ناراض تھی تھوڑی سی. سپریم کورٹ کا بنیادی یہ تھا کہ یہ جو پیمرا روز اسٹرکچرز پاس کر دیتی ہے, فلانے چینل کو کھول دیں یہ سارے, تو پیمرا کے قانون کے اندر یہ آپ وہ نہیں کر سکتی, اس کے پاس اختیار نہیں ہے گورنمنٹ کو کہ پیمرا کو آرڈر کرے, وہ آٹونومس ادارہ ہے, اس کے اوپر کندھے پہ کے رکھ کے بتا. کل انہوں نے کہا ہے جناب, ایک کلاز انہوں نے ایڈ کروائی اور چودھری صاحب نے کل پیش کیا ہے, اور اگرچہ وہ اچھا مزے کی چیز یہ وہ جو بل پیش کیا نا کل آرڈیننس, وہ نگران حکومت لے کے آ رہی تھی, اور علی ظفر صاحب جو اس وقت انفارمیشن منسٹر بھی تھے, لا منسٹر بھی تھے, ان کا سائن کیا ہوا ہے. اسی کو انہوں نے چینج بھی نہیں کیا, اس پہ انہوں نے اپنا نام جو ہے چینج بھی نہیں کیا اس بل پہ. فواد چودھری صاحب نے اس پہ اپنا نام بھی نہیں لکھا کہ چلیں اپنا نام لکھ دیں ایز انفارمیشن منسٹر کے طور پر. انہوں نے سیدھا وہی بل پیش کیا تاکہ کل کو وہ یہ کہہ سکیں, یہ نہیں کہ انہیں پتہ نہیں تھا کہ نام علی ظفر کا جا رہا ہے. نیو اٹ اگین, ہی از اے ویری انٹیلیجنٹ مین. کوئی یہ فواد چودھری صاحب کو یہ بالکل پتہ نہیں چلا ہوگا کہ غلطی سے چلا گیا بل کی کاپی. انہوں نے کہا کہ کل کو اگر اس پہ تنقید آئے گی تو ہم کہیں گے ہم نے تو پیش ہی نہیں کیا, یہ تو وہی آرڈیننس ہے جو یہ نگران حکومت پیش کر رہی تھی, ہم نے پارلیمنٹ کے آگے رکھ دیا ہے. چلاکی کیا کی گیا, گگلی کیا ماری ہے, یہ گگلی ہے. یہ دوسرا ہے میرا خیال ہے, گگلی سے اگلی شکل ہے. دوسرا اس میں یہ مارا ہے باقاعدہ 2-3 تو انہوں نے وہ ریزنیبل سی کلاز رکھ دی. تیسری کلاز بڑی اہم ہے, اس میں انہوں نے کہا کہ اگر پیمرا میں اور انفارمیشن منسٹری میں یا حکومت میں کوئی میٹر آف ڈسپیوٹ ہوتا ہے آن اے پالیسی میٹر,
पॉलिसी मैटर क्या हो सकता है मैं बता देता हूँ कि रऊफ का, आमिर का, आपका, हमारा ये शो बंद करना है। सपोजली पेमरा ने इस पे कहा है कि जनाब कि हमने उनको बुलाया था, वो आए थे, अपने एविडेंसेस दे गए, लेकिन वो हुकूमत उस पर राजी नहीं हुई। कहते नहीं, हमारा ख्याल है कि ये मामला जो है ना इस तरीके का सेटल नहीं हुआ जैसे होना चाहिए था, इनको सजाएं क्यों नहीं दी गई अब तक, इनको क्यों अब तक आपने लटका क्यों नहीं दिया। तो पेमरा कहते नहीं सर, एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, हम उनको बुलाते हैं, आते हैं, बैठते हैं, सवाल और जवाब होते हैं। गवर्नमेंट हमें नहीं कह सकती, आप गवर्नमेंट नहीं हमें कह सकती कि हम क्या चैनल को बंद करें या उसको कुछ और कदम लगाएं। आप इन्होंने पावर ले रहे हैं पार्लियामेंट से। वो पावर क्या है कि अगर इस तरह का डिस्प्यूट अराइज होता है पेमरा में और हुकूमत वक्त में, पॉलिसी मैटर पे, कि पॉलिसी मैटर जरा जहन में रखें, पॉलिसी क्या चीज़ है। आई होप कि एवरीबॉडी उसको एहसास हो रहा है। तो आखिरी फैसला जो है ना वो हुकूमत का होगा। तो उसके अंदर बड़ा आसान जवाब ये है कि हर मैटर ही पॉलिसी मैटर होगा। जब भी कोई वो कहेंगे ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, ये हमारी फलानी पॉलिसी के साथ इख्तलाफ है, इसलिए हमारे पास ये राइट आ गया। सो एक सुप्रीम कोर्ट के कंधे के ऊपर बंदूक रख के जो है ना उन्होंने इख्तियार अभी भी अपने पास रखा हुआ है कि पेमरा का ही कहना है। और मैं ये बताता चलूँ कि जो हमें इसलिए थोड़ी सी इस पर बात कर रहे हैं कि इस तरह की इतलाएँ आ रही हैं कि ऑलरेडी कान मरोड़ने शुरू कर दें कि फलाने चैनल का ये कर दें तो फलाने का वो कर दें। तो इसीलिए हम इनसे कह रहे हैं कि 22 दिन हुए हैं, ये एक बहुत बड़ा भेड़ों का छत्ता है जो कि क्या कुछ नहीं कहा गया, लिखा गया नवाज शरीफ साहब की हुकूमत पे, पर उन्होंने भी ये इसको नहीं छेड़ा। तो आप भी बाज ही रहे तो बेहतर है, ये लोगों से मशवरा नहीं रहेंगे। मैं लास्टली इस पे बात कह रहा हूँ, जब ये लोग कहते हैं ना कि आप कौन होते हैं, तो सर ये आर्गूमेंट तो इमरान खान साहब पे भी फिट होते। फिर इमरान खान साहब कौन होते हैं जरदारी साहब पे या उन पे नवाज शरीफ पे बात करने चाहते। उसके पास भी तो कोई लीगल अथॉरिटी तो कोई नहीं थी ना सर, इमरान खान साहब के पास कोई लीगल अथॉरिटी नहीं थी ना अगर देखा जाए। ये फिर दीगर लोग कौन होते थे क्वेश्चन करने वाले। फिर एक आपका जमहूरी इसमें मीडिया का एक बड़ा रोल है। मीडिया आपको क्वेश्चंस करके आपको मदद करता है कि चीज़ें जो हैं उनको ठीक करें, ठीक तनाजुर में लाएं। अभी मैं एक जब मैसेज देख रहा था कि मेन 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके वाइस चांसलर नहीं है, जो करने के काम है उस तरफ नहीं जा रहे। कैद आज़म यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर नहीं है, आपके इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी वाली सीट आपकी खाली हो रही है, एक आध और भी है। जो मेन चीज़ें हैं जो सबक है उस पर नहीं है। उन्होंने कहा जनाब कि पहले मीडिया को टाइट करना, जहन में रखें लास्टली सर कि मीडिया को टाइट करने की ख्वाहिश नवाज शरीफ साहब के दिल में भी बड़ी थी, वो भी देख लें जो उन्होंने टाइट करके देख लिया। इमरान खान साहब और उनकी पार्टी इस फ्री मीडिया के ये ऑलरेडी बेनिफिशरीज हैं। पेमरा के पास ऑलरेडी बहुत पावर्स हैं, वो इस्तेमाल भी करते हैं, बुलाते भी हैं, फेयर ट्रायल होता है वहाँ पे। होने दें, हमें शिकायत हो सकती है, उन्हें हमसे हो सकती हैं। तो रेस्ट अश्योर सर आप ही इसका नुकसान उठाएंगे, आपसे पहले भी ये नुकसान उठाते रहें, आप भी ये काम करके देख लें। लेट्स सी, वो कहते हैं घोड़ा भी जी है, मैदान भी जी है, तो तलवार भी जी है, आप भी अपनी पावर इस्तेमाल कर लें, देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल शोशा ही है क्लास साहब, पीएससी भी बढ़ेंगे, मगर मेरे पास सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से भी बढ़िया हम डिटेल है। चलिए सुप्रीम कोर्ट आपकी तरफ से स्टार्ट करते हैं हम। आमिर साहब, जेआईटी की जानिब से जो बड़ी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट पेश की गई है मनी लॉन्ड्रिंग केस के हवाले से, वो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है। कौन कौन सी कंपनियां हैं, किन किन कंपनियों को मनी लॉन्ड्रिंग किया, वो तमाम डिटेल्स जो है इसको लोग उतना सीरियसली नहीं ले रहे। वो आज बड़ा ये बात हो रही थी कि जी बड़ा अपोजिशन का इत्तेहाद हो गया पीएससी वगैरह पे, क्लास साहब उस पर भी करेंगे। भाई साहब ये पीपल्स पार्टी को तो जो ये पढ़ के ये जेआईटी की राना अशरफ साहब हमारे एक्सक्लूसिव ये रिपोर्ट लेके आए हैं जो सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई है। मैंने और काज साहब ने हमने साढ़े गौर से पढ़ा है, ये बहुत ही खौफनाक है। ये इसके अंदर जो है ना, पहले थे कि जनाब अकाउंट्स की डिटेल आई थी, तो अभी 33 मजीद जाली अकाउंट की तफसील आ गई है। टोटल हो गए हैं मशकूक अकाउंट जो हो गए ना, जहाँ से पैसा आता रहे जाता रहे, किसी के सारे ये फेक अकाउंट्स हैं, नौकर चाकर इधर उधर से शनाख्ती कार्ड पकड़ के करवाए गए हैं। 77 अकाउंट हो गए हैं। मुलजमान की तादाद 334 हो गई है। 210 कंपनियों की शिनाख्त हो चुकी है, जिनमें से 47 जो है ना वो ओमनी ग्रुप की हैं। वो जो ओमनी ग्रुप, अनवर मजीद ग्रुप और उनका जो है वो सारे जो गिरफ्तार हैं। 24 मुलजमान की शिनाख्त हो चुकी है, 4 गिरफ्तार हैं, 10 की ज़मानत पे हैं और 2 खवातीन 10 की ज़मानत में आसिफ जरदारी साहब भी हैं। 2 खवातीन बैंकर्स के बयानात आ चुके हैं, 5 मफरूर हैं, 3 को ढूंढ रहे हैं। 96 लोग इसके अंदर ECL और PNIL एक चीज़ होती है, एक कैटेगरी होती है कि जिसके अंदर आप मशकूक लोगों को बंद कर देते हैं, मुझसे बाहर नहीं जा सकते। और इसमें नेशनल बैंक के अफसरान भी हैं, समिट बैंक के तो हैं, ये नेशनल बैंक के अफसरान भी मुलव्विस हैं। और ओमनी ग्रुप है। स्टोरी ये है कि आरिफ खान जो है ओमनी ग्रुप के अकाउंटेंट थे,
وہ انچارج تھے یہ جعلی اکاؤنٹ کھولنے میں. اور جو پیسے نکلوائے گئے یا ڈیٹرز جو تھے یا ڈپازٹرز, پیسے ڈالنے والے اور پیسے نکلوانے والے, ان میں زرداری گروپ ہے. زرداری گروپ کے یاد رہے کہ آصف زرداری صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب, انہوں نے اپنے جو ساسے کیے ہوئے ہیں اس میں نامنل شیئرز ہیں, مگر انہوں نے اس کے اندر اپنی ڈائریکٹلی انوالومنٹ لنک تھوڑا سا شو کیا ہوا ہے. اس کے بعد زین ملک ہیں, عارف حبیب ہیں, اس کے بعد غلام قادر مری ہیں. کو جانتے ہیں زین ملک کون ہے؟ زین ملک یہ میرا خیال یہ بیریا ٹاؤن والے ریاض ملک کے داماد ہیں. یہ خیال نہیں ہے, وہ ملک ریاض صاحب کے داماد ہیں. بالکل. بیریا ٹاؤن کمپنی بھی اس کے اندر شامل ہے اور درجنوں ٹھیکیدار ہیں. بیریا ٹاؤن بھی شامل ہے. پھر اس کے اندر اور ایک لمبی لسٹ ہے, میں اس کے اندر جو آپ کو یہ پڑھ دیتا ہوں کلاس صاحب. اس کے جو اندر جو کنفیشنل بیان آگئے ہیں نا, اس کے اندر اس طرح ایک بیریا ٹاؤن کے ساتھ جو مین کاروبار کرتے تھے سید اسد عباس صاحب ہیں, انہوں نے اقرار کر لیا کہ جناب یہ میں نے جعلی اکاؤنٹ کروائے تھے, پر مجھے نہیں تھا پتا کہ میں پیسے ان سے نکلواتا رہا ہوں بیریا اکاؤنٹ کے بیاپ پہ, پر مجھے یہ نہیں تھا پتا کہ یہ جعلی ہیں. پھر اس طرح اور بھی ہیں, راکیش کمار صاحب ہیں, دلیپ کمار ہیں, ایک ہیں مس کرن رحمان, انہوں نے بھی یہ کنفیشن کر لیا ہوا ہے کہ جناب یہ جو طارق سلطان صاحب ہیں, انہوں نے کوئی 22 کروڑ یا پتہ نہیں کتنے اس میں سے نکلوائے تھے, وہ یہ حسین لوائی صاحب کی سفارش پہ ہوئے تھے. وہ کافی سارا کنفیشنل بیان آگئے ہیں, اعتراف بھی آگئے ہوئے ہیں, انویسٹیگیشن ظاہر ہیں, اور اس کی جو تفصیلات ہے یہ ہم لسٹیں دکھا رہے ہیں. نیکسچر جو ہے نا سٹیٹس یہ ہے کہ کلاس صاحب جو جوڈیشل کسٹڈی میں ہے نا اس وقت, وہ تو حسین لوائی صاحب ہیں, طہا رضا ہیں, انور مجید ہیں اور عبد الغنی مجید سو ہیں. پھر اس کے بعد ہے جو ای سی ایل کی لسٹ, اگر پروڈیوسر صاحب دکھا سکیں, یہ تقریباً ای سی ایل پہ جو ٹوٹل نام اس پہ آئے ہوئے ہیں کیس کی, آپ ڈیپتھ دیکھ لیں گے کتنی زیادہ, یہ 96 لوگوں کی ہیں, اور اس میں پاکستان کے بڑے بڑے معتبر نام ہیں, بڑے بڑے بزنس مین, بڑے بڑے ٹھیکیدار, سرکاری ملازمین. میں چند پڑھ دیتا ہوں کوئکلی کہ محمد حنیف, زین ملک, یہ ابھی ذکر کیا آپ نے, داؤدی مرکز, اس کے بعد جو ہے محمد افضل, جگدیش صاحب کی میں آگے تفصیل دیکھ رہا تھا کہ ان کو شاید کسی جگہ 22 کروڑ ہے, کسی جگہ جو اکاؤنٹ کے اندر تفصیلات ہیں نا 2 ارب اتنا 28 کروڑ اماؤنٹ جو ہے نا وہ اربوں خربوں میں یہ اب جا چکا ہے جعلی اکاؤنٹس, اور جو اماؤنٹس ہیں وہ مائنڈ باگلنگ ہے. اور ساتھ میں بینیفیشریز ہیں, یہ کمپنیز ہیں کلاس صاحب, ان کمپنیز میں جو بینیفیشری کمپنیز ہیں یہ تمام, اس میں بھی بہت بہت بڑی کمپنیز ہیں, یہ لسٹ بھی موجود ہے. سب سے زیادہ اس کے اندر جو خوفناک کلاس اور چیز ہے, خوفناک چیز کلاس ہم عامر صاحب بریک سے واپس آ کے بتا آئیں گے, وہ سب سے زیادہ خوفناک ہیں. انڈیویجول نیمز ہیں اور کتنی اماؤنٹ ہیں, اور ہر فیلڈ سے کمپنی ہے, صرف یہ شوگر ملیں نہیں ہیں, یہ وہ بھی بتائیں گے. تو بیسکلی اہم نقطہ یہ بھی ہے خوفناک چیزیں کیا ہے اس رپورٹ میں, وہ چھوٹی سی بریک سے واپس آ کے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, اور کچھ یہ بھی بات کریں گے کہ ماضی میں غیر قانونی احکامات نہ ماننے پر جن افسران کو عمران خان صاحب سراہتے تھے, آج انہی افسران کو حکومت ملنے کے بعد عمران خان صاحب کس طرح سے دمکا رہے ہیں, مکمل ڈیٹیل دیں گے. اور سی ڈی اے ہاتھ سے کیا گیا, میئر شیخ جو ہیں اسلام آباد کے شیخ انصر عزیز صاحب, وہ کام سے اس حد تک بددل ہو چکے ہیں کہ چڑیا گھر کا ہی ستیہ ناس ہو چکا ہے. ایک چھوٹی سی بریک, واپس آئیں گے, ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. رپورٹ کی خوفناک چیز ابھی شیئر کرنا باقی ہے. بالکل, یہ جو ہے ایک لمبی لسٹ ہے 396 ملزمان کی, جو ہے اب اس کی نام پڑھنا شروع کریں گے تو اس کی ہم ڈیٹیل پروگرام میں آنے والے میں شیئر کرتے رہیں گے. صرف اس کے چند ہم آپ کو نام بتا دیتے ہیں, بڑے بڑے نام جن کے اکاؤنٹ میں بہت بڑے گئے ہیں. جگدیش صاحب ہیں, یہ 22 کروڑ روپے ان کے اکاؤنٹ میں ڈالا گیا ہے. یہ محمد اسد علی صاحب ہیں, ان کے 17 کروڑ روپے ڈالا گیا ہے. محمد مشتاق صاحب ہیں, یہ بڑے لکی ہیں, ان کے 32 کروڑ روپیہ. یہ 43 کے قریب میرا خیال ان کی کمپنیاں ہیں. اس کی ساری تفصیل آپ سے آہستہ آہستہ شیئر کریں گے, بہت زیادہ ہیں. صرف وہ لسٹ بتا دیتے ہیں جو کہ نیب کو بھجوا دی گئی ہے کہ جناب یہ ملزمان جو ہم تو کر ہی رہے ہیں, آپ بھی ذرا چیک آؤٹ کریں گے آپ کے ریکارڈ میں کیا کیا ہیں جو بھجوا دی گئی بھی ہیں. اس میں زرداری گروپ صاحب کی بھی بھجوا دی گئی ہے, نیب کو بھی. یہ تو ایف آئی اے کی اور جے آئی ٹی کی رپورٹیں ہیں. نیب بھی جو کر رہی ہے اس میں سردار محمد ارشد بلوچ صاحب کی پارٹی ہے, کریم خانی اینڈ برادرز ہیں, اس کے بعد سمیڈ للی شاہ رخ ہیں, زرداری گروپ ہے, شیر محمد ہیں, پھر بیریا ٹاؤن کراچی پروجیکٹ اینڈ زین ملک,
ان کے پہلے ہی 18 کے قریب جو ہے نا 20 کیسز نیب پہ چل رہے ہیں جن کا ابھی تک اثر کچھ نہیں ہوا. آج تک کوئی ان کو وہاں سے ہمیشہ ہی ریلیف مل جاتا ہے. امید ہے وہ اپنی برقرار رکھیں گے تسلسل اور اس میں بھی ریلیف ان کو دے دیں گے. اچھا یہ آپ مطلب ماضی دیکھتے ہوئے آج تک ہوا سنا نہیں ہے کہ کسی اس میں ایکچول ان کو وہ دینا ہے. سپریم کورٹ نے بڑا کیس تھا ایک, اس میں وہ سپریم کورٹ ہی پھنسا تھا, اس میں بھی تھوڑا سا ٹون ڈاؤن کر کے 5 ارب روپیہ کہہ دیا, مگر بہرحال وہ بھی سب جوڈیس کا معاملہ, اس سے زیادہ میری جسارت نہیں ہے کیا بات کر سکے. ٹھیک ہے, اسلام آباد پولیس کے حوالے سے کلاس صاحب ہم بات کریں گے, مگر اس سے پہلے پی ایس سی کے حوالے سے بات کریں گے. ابھی تک اپوزیشن ہمیں اس حد تک سٹرانگ نظر نہیں آئی, اس معاملے میں کتنی متحد ہو جائے گی وہ؟ میں بڑی لگتا تو یہ ہے کہ آخرکار مجھے باقی مایوسی تو اتنی زیادہ نہیں ہوئی. مایوسی مجھے ہو رہی تھی شیری مزاری, کیا نام ہے, شیری رحمان صاحبہ جو ہے نا, ان کا میں ابھی سن رہا تھا انٹرویو. سر عمران خان سے اس دن بات ہوئی تھی جس دن عمران خان کی ملاقات ہوئی تھی صحافیوں سے, ہم بھی تھے. خاور گھمن نے یہ بات ان سے کی تھی کہ پی ایس سی کے چیئرمین کے حوالے سے. تو فواد چودھری صاحب ساتھ بیٹھے تھے, فواد چودھری صاحب نے ان کے کان میں کہا عمران خان کے, اب میں کیونکہ ساتھ بیٹھا تھا لہٰذا وہ آواز میرے تک بھی یہی, کیونکہ وہ پبلک میٹنگ تھی, کوئی آف دا ریکارڈ مطلب اس طرح تو نہیں سی, سو آئی کین کوٹ ہم. تو فواد چودھری نے کہا کہ سر وہ تو, انہوں نے عمران خان کے کان میں کہا اونچی آواز میں کہ جی وہ تو آلریڈی آپ کو پتہ ہے کہ وہ تو اپوزیشن کے پاس ہوتی ہے. تو میں باز نہیں آیا, میں لقمہ دینے سے میں نے کہا خان صاحب ذرا سوچ لیجئے گا, یہ قانون کوئی نہیں ہے, لا نہیں ہے, آپ بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ اگر آپ نے یہ اپوزیشن کو دے دی تو اس کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں کہ شہباز شریف اپوزیشن لیڈر ہے اور وہ وہی اس کے چیئرمین لگ جائیں گے. عمران خان کو بات فوراً سمجھ آ گئی, انہوں نے فواد کو کہا کہ نہیں یار, کہ اگر یہ اس کو ہم نے اگر یہ اپوزیشن کو دے دی, کیونکہ اگر قانون نہیں ہے تو پھر تو ہمیں کو دینے کی ضرورت نہیں ہے. تو پھر کسی نے اس کو پوائنٹ آؤٹ بھی کیا, آپ نے خاور نے کہ وہ تو مثال جمہوریت تھا, بلا بلا تھا ساری چیزیں. سو عمران خان کو یہ بات سمجھ آ چکی ہے, یہ بات جو میں آپ کو اس پہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اس کا اصل ایشو کیا ہے. لیکن اب ہو کیا رہا ہے, جب ان کی یہاں پہ آپس میں بزنس ہاؤس کمیٹیز کی میٹنگ ہوئی ہے تو میری کچھ ان سے عامر ڈوگر سے بھی بات ہو رہی تھی جو چیف وپ ہیں ان کے, میں نے ان کو بھی فون کیا تھا, میں کہ کیا فیصلہ ہوا, آپ تو کہہ رہے تھے کہ ہم نہیں دیں گے, کہ اپنا بندہ لے کے آئیں گے. تو انہوں نے یہ کہا کہ نا آپ کے پہلے یہ فیصلہ ہوا تھا عامر ڈوگر کے بقول وہاں پہ کہ ہم بیٹھ کے کہ جو پہلے ہی یہ پرانی یہ کمیٹیز تھیں, روایت نہیں ساری جتنی کمیٹیز اپوزیشن کے پاس تھیں پہلے ماضی میں, وہی ان کو واپس کر دی جائیں. تو کہتے صاحب جب اس میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بھی آنا تھا, ایشو تھا, انہوں نے کہا جناب ایشو تو ہے لیکن ابھی اس پہ کوئی فائنل فیصلہ نہیں ہوا. اب ایک ذرا چلاکی ملاحظہ فرمائیں ذرا, یہاں پہ 5 سال حکومت نواز شریف صاحب نے کی ہے, 5 سال ان کے آڈٹ پہرے آنے والے ہیں سارے کے سارے, وہ رپورٹیں تیار ہیں ابھی آنے والی ہیں, ان کا فیصلہ شہباز شریف صاحب کریں گے. اور وہ خود مطلوب ہیں اور ملزم ہیں 56 کمپنیوں میں نیب کے اندر, اور خورشید صاحب کا بھی امنگ ادر تھنگز نیا نیب پہ کیس کھل گیا. اچھا سنیں, تو پنجاب میں چلاکی دیکھیں, یہاں پہ ابا حضور شہباز شریف صاحب پی ایس سی چلائیں گے, ذرا جمہوریت کو خوبصورتی دیکھیں. پنجاب میں وہاں پہ انہوں نے اپوزیشن لیڈر بنوائے حمزہ شہباز کو, وہاں پہ بیٹا حضور جو ہے نا برخوردار وہ پنجاب کی پی ایس سی چلائے گا 10 سال کے مس رول کے بعد. یہاں پہ شہباز شریف وہ اس میں چلائیں گے. تو مجھے ناول یاد آ گیا ترگنیف کا فادر اینڈ سن, اوپر فادر, یہ رشین بڑا ایک انتہائی بڑا کلاسک خوبصورت ناول ہے فادر اینڈ سن والی کہانی ہے. یہ آپ کی جمہوریت کی کہانی ہے سر. 10 سال وہاں آپ نے جو لوٹ مار کی ہے, رپورٹس آنے والی ہیں, ان کا فیصلہ حمزہ شہباز کرے گا. یہاں بڑے بھائی جو آپ ان کو پائی جان کہتے ہیں, پائی جان جو ہے وہ بڑے بھائی یہاں پہ کر کے گئے ہیں 5 سال جو کچھ کر گئے, ان کو چھوٹا بھائی سیٹل کرے گا. وہاں ابا حضور کے پیرے جو ہے نا وہ بیٹا سیٹل کرے گا. اینڈ دس از کالڈ دا بیوٹی آف جمہوریت. اور وہ دوست ہمارے کہتے ہیں جناب روایت آ رہے, مجھے جو اکثر لاسٹ جو مجھے دکھ ہوا ہے نا وہ ان کا ہوا ہے, ان پہ ہونا تو نہیں چاہیے. اب یہ سارے لوگ دے اسٹینڈ ایکسپوزڈ, ہم پتہ نہیں کیوں ابھی بھی تھوڑی سی توقع رکھ لیتے ہیں, بیوقوفی ہماری ہے. وہ شیری رحمان کی میں گفتگو سن رہا تھا, انہوں نے ڈٹ کے سپورٹ کی ہے. انہوں نے کہا جناب کہ بالکل روایت ہے, ہم نے مساق جمہوریت کیا تھا اور شہباز شریف کو ہی یہ پی ایس سی کا چیئرمین ہونا چاہیے. داد دیتا ہوں جی میں ان کے انٹلیکٹ کو بھی دیتا ہوں ماشاءاللہ. صاحب آپ کا اور ہمارا سٹانس رہا ہے کہ جناب کیونکہ پہلے ان کا بیک لاگ ختم کر لیں, اگر وہ بیک لاگ ختم ہو جائے تو بے شک اپوزیشن کا آپ لے آئیں, مگر فی الحال یہ بالکل اس کو بند کر دیں, کیونکہ پچھلے 5-10 سال میں یہ مکمکہ ہوتا رہا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو کور اپ کرتے رہے ہیں. بالکل اس میں گورنمنٹ کی ہونی چاہیے, یا انڈیپینڈنٹ بینچز سے کوئی ڈھونڈ کے لے آئیں اگر کوئی ملتا ہے, مگر یہ شہباز شریف صاحب کو بالکل نہیں دی جا سکتی. اپنی احتساب آپ وہ خود نہیں کر سکتے. مینگل صاحب کو کیوں نہیں دے دیتے, ایک آنریبل اختر مینگل صاحب کو دے دیں, آنریبل آدمی, ان کو بٹھائیں ذرا, وہ چیک کریں. ایک بلوچستان سے بندہ ہے, آپ کی ذرا اکاؤنٹیبلٹی دے کہ وائی ناٹ اختر مینگل, اس پہ کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. نہ نواز شریف صاحب کو ہوگا کیونکہ ان کے وزیر اعلیٰ تھے, آپ کو یاد ہے, نہ عمران خان صاحب کو ہونا چاہیے ان کے الائز سے. اختر مینگل صاحب جیسے ایک بڑا آدمی ہے, ان کو بٹھائیں. تو باقی ان کی شیری رحمان صاحبہ کی
یہ گفتگو سن کر نا ٹوٹل مایوسی ہوئی ہے، مجھے بھی ہوئی ہے، اور یہ چہرے کے تاثرات ان کے بھی اچھے نہیں. ہمارے گلے شکوے ہیں، آج یہ ایک اور ایشو بھی کریں، میں لاسٹ کامنٹ کر دوں کہ ہمارے سارے یہ پیپلز پارٹی کے پرانے دوست یہ جو ہے نا عزاداری کے ساتھ قسمیں وعدے کر چکے ہیں، سو ہم نے گلے شکوے کرنے چھوڑ دیے ہیں. ان کی پالیٹکس ہے، اب اس کے اندر اصولوں کی بات نہیں رہے گی، بھی سیدھی پالیٹکس ہے، جس طرح کی اولڈ سٹائل پالیٹکس. ٹھیک ہے، قسمیں وعدے تو خان صاحب بھی ماضی میں بڑے کرتے رہے. اسلام آباد پولیس میں بڑے پیمانے پر تبدیلیاں ہو گئی ہیں. عامر صاحب میں چاہ رہی ہوں کہ وہاں سے ہم لوگ سٹارٹ لے لیتے ہیں اپنا. چلیں اس پہ عمران خان صاحب نے کل آلموسٹ 3 منٹس ہے کلاس وہی دکھاتے ہیں ذرا. عمران خان صاحب نے ایک تقریر کی ہے پرسوں وہاں پہ لاہور میں سر، وہ ذرا دکھائیں جس میں انہوں نے بیوروکریٹس کو تھریٹ کیا ہے، اور کہ جس نے آئندہ کو لیٹر لکھی اور چین آف کمانڈ نہ کی تو ہم ان کا کیا حشر کریں گے، اور دھرنے کے دنوں میں وہ کیا کہتے تھے. ذرا وہ دونوں چیزیں سنا دیں. ہم اپنا تبصرہ جو ہے نا وہ پھر کسی اور وقت کے لیے رکھ لیں گے. ابھی مہینہ نہیں ہوا اور کیسے یو ٹرن شروع ہو گئے ہیں، ذرا سنائیں. چلے یو ٹرن کی کہانیاں سناتے ہیں. 23 تاریخ کا تو آپ کو سنائیں گے، مگر اس سے پہلے دھرنے کے دنوں میں خان صاحب کا رویہ اور ان کا معیار کیا تھا بیوروکریسی کا، وہ پہلے سن لیجیے. میں ایس ایس پی نیکوکاروں کو خاص طور پہ آج پیغام دینا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ وقت دور نہیں. میرا ایمان ہے کہ یہ 2015 میں الیکشن ہوگا، ری الیکشن ہوگا، اور ہم ان کو ری انسٹیٹ بھی کریں گے، اور انشاءاللہ ایسے لوگوں کو ہم معاشرے میں اوپر لے کے آئیں گے، ان کی پولیس میں اوپر لے کے آئیں گے. ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو کہ قانون کے اوپر کھڑے ہوں، بجائے ان کے کہ جو درباری ہوں، ہر قسم کا حکم مان لیں، ہر قسم کے غلط قانون پہ چلیں. جو انہوں نے 30 اگست کی رات کو جس طرح انہوں نے شیلنگ کی، اور جس طرح لوگ مرے، جس طرح گولیاں چلیں، اور پرامن احتجاج پہ جو انہوں نے ظلم کیا، یہ اس طرح کے آفیسرز اس ملک کو نہیں چاہیے. وقت آ گیا کہ پاکستان کو وہ لوگ چاہیے جو کہ قانون کی بالادستی میں مانیں. تو میں پھر سے کہنا چاہتا ہوں اپنی پارٹی کی طرف سے کہ ہم انشاءاللہ ان کو آنر کریں گے. ہم ابھی بھی ایس ایس پی نیکوکارا کو ہم ان کا کیس بھی لڑیں گے، ان کو آنر کریں گے، اور باقی سروسز کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یہ ہے راستہ نئے پاکستان کا. اپنی گفتگو پہ 23 تاریخ کو وزیراعظم پاکستان خان صاحب نے کس طرح سے یو ٹرن لیا وہ بھی آپ کو سنا دیتے ہیں. مجھے بڑی تکلیف ہوئی، ایک بیوروکریٹ نے اور ایک پولیس آفیسر نے پبلک میں چلا گیا. کون سی دنیا اجازت دیتی ہے، کون سی گورنمنٹ اجازت دیتی ہے کہ بجائے اپنا ان کا چین آف کمانڈ ہوتا ہے، آئی جی سے بات کریں، اگر بیوروکریٹ ہے تو چیف سیکرٹری سے بات کریں، کون پبلک میں چلا جاتا ہے؟ یہ تو ایک پولیٹیسائزڈ پولیس فورس یا بیوروکریسی اس طرح کی حرکتیں کرتی ہے. میں یہ واضح کر دوں کہ یہ آگے سے بالکل ٹالریٹ نہیں ہوگا، سخت ایکشن لیں گے. اگر اس طرح کی کسی نے حرکت کی، کسی ایجنڈا کے اوپر کام کیا، میں آپ کو ایشور کرتا ہوں کہ ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے. یہ تو عمران خان صاحب کی گفتگو سن لی ہے. عامر صاحب آپ اس سے پوچھ لیتی ہوں، آپ بڑے پی ٹی آئی کے مداح ہیں، تو بڑی تبدیلیاں ہوئی ہیں، تو اس میں نیکوکارا صاحب کہاں پر ہیں؟ ان کا تو نظر نہیں آ رہا. پہلے یہ ہے کہ میں مداح، میں ایشو ٹو ایشو چلتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ٹائم دینا چاہیے. اور مجھے نیکوکارا کا بالکل نہیں پتا، میں گناہ گار لوگوں پہ جو ہے نا وہ زیادہ نظر رکھتا ہوں. میں تھوڑا سا لوگوں کو سمجھا دوں کہ محمد علی نیکوکار اور آفتاب چیمہ آئی جی تھے یہاں پہ اسلام آباد کے، اور نیکوکارا صاحب ایس ایس پی تھے. ان کو چودھری نثار علی خان نے کہا تھا کہ آپ جائیں، گولیاں برسائیں اور گرفتاریاں کریں، ڈنڈے ماریں. جب دھرنا انہوں نے ان کے احکامات، انہوں نے کہا یہ احکامات آپ ہمیں خود ہینڈل کرنے دیں، ہم کر لیں گے. ان کو ڈسمس کر دیا گیا تھا. نیکوکارا صاحب کو نوکری سے نکالا گیا تھا، اور آفتاب چیمہ صاحب کو اپنی قربانی دینی پڑ گئی تھی آئی جی صاحب کی. اور یہ کوئی انہوں نے ان کے کیسز نہیں لڑے تھے، اکیلے بھگتے رہے اور اکیلے برطرفیاں ہوئی، بعد میں بحالیاں ہوئی، وہ لمبی کہانی ہے. اب عمران خان اس وقت اپریشیٹ کر رہے تھے نیکوکارا کو اور ان کو وہاں آفتاب چیمہ کو کہ آپ نے ڈیفائی کیا ہے حکومت کو، چودھری نثار کو، سیکریٹری انٹیریئر کو، اور آپ لوگوں نے ان کے حکم نہیں مانے. اور میرا خیال چین آف کمانڈ کی باتیں کر رہے تھے، چین آف یہ کمانڈ کی بات کر. اب آج جو انہوں نے تھریٹ کیا وہاں پہ ریزن کے چکوال کے اور وہاں ڈیرہ غازی خان کے ڈی سی نے لیٹر لکھ دیے کہ حضور انور آپ کے ایم این اے ہمارا جینا حرام کر رہے ہیں، پٹواریوں کے ہم سے تبادلے کروانے آ گئے ہیں، تو مہربانی فرمائیں کہ ہمیں تھوڑی سی جرات. یہ جرات عمران خان نے ان کو دی تھی افسران کو کہ حضور آپ غلط کام مات مانیں، حکومتوں کے خلاف کھڑے ہو جائیں. نواز شریف صاحب کی حکومت تھی تو عمران خان صاحب نے نیکوکارا کو اپریشیٹ کیا. کیس لڑنا تھا جو بعد میں نہیں لڑے، یہ تو بیان ہوتے ہیں. نیکوکارا کے لیے ان کے اور یہ جذبات تھے جنہوں نے ان کو ریفیوز کیا چین آف کمانڈ کو، چودھری نثار علی خان صاحب کو، اور ان آفتاب چیمہ جیسے ایک آنریبل آدمی نے اپنے جاب کی یہ قربانی دی.
آج ذرا صرف 2 لیٹر آئے ہیں عامر صاحب, ایک ڈی سی نے لکھ دیا, ایک دوسرے نے, تو وہ کہتے ہیں ان کو جرت کیسے, اور آئندہ کسی نے جرت کی تو ہم آپ کو دیکھ لیں گے. سر تھوڑا سا تو رومانس ہمارا رہنے دیں عامر صاحب, تھوڑا سا عمران خان رومانس جو ہے وہ رضوان گوندل کے کیس میں آ گیا نا, تو آئی جی صاحب وہاں پہ جو جھوٹ بول کے گئے وہ لاہور میں بیٹھے ہوئے تھے, ہمارے پاس اس کے ثبوت بھی آئے, سپریم کورٹ مانگیں گے. انہوں نے سپریم کورٹ کے آگے کلیم امام صاحب نے جھوٹ بولا ہے, پرجری کی ہے کہ میں وہاں پہ اسلام آباد میں تھا اس لیے وربل آرڈر دیے, وہ لاہور میں تھے, ہمیں کوئی ثبوت مانگے گا تو پیش بھی کر دیں گے. تو یہ گوندل میں چین آف کمانڈ فالو کی گئی تھی کیس کے اندر, اور باقی جو ہے اوورال ان میں تفریق کریں اچھے بروں میں, یہ ایک امبریلا پالیسی نہ بتائیں کہ جن کو پکڑنا تھا ان کو ہی آپ ہیرو بنا رہے ہیں, پتہ نہیں کس کی ایڈوائس نہیں ہونا چاہیے. چلیے ٹھیک ہے, پروگرام اس کے ساتھ ہی اپنے اختتام کو پہنچتا, اپنا بہت سا خیال رکھیں, خدا حافظ.